भी अगला सवाल है, शबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस हवाले से पूरी दुनिया में बिलअमूम और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बिलखुसूस शब बरात मनाई जाती है। मसाजिद में बाकायदा इज्तिमाई इबादत का अहतमाम किया जाता है, बल्कि नमाजियों के लिए 15 शाबान के रोज़े की सहरी का बंदोबस्त भी किया जाता है। आम मुसलमानों का मानना है कि 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात अल्लाह ताला तकदीर के बड़े बड़े फ़ैसले फरमाता है, बल्कि इस रात को बेशुमार लोगों को दोज़ख से छुटकारे का परवाना भी मिल जाता है। प्लीज़ इस हवाले से जितनी बात दुरुस्त है और जितनी बात गलत है, दोनों को तफसीलन बयान फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मेरे भाइयों, जहाँ तक शाबानुल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने की अज़मत का ताल्लुक़ है, खुसूस बिलखुसूस इसमें रखे गए और रोज़ों की जो फजीलत है, तो उस पर सही बुखारी और सही मुस्लिम की कई अहादीस गवाह हैं। उससे तो हमें कोई इनकार नहीं है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, हम क्यों सच्चाई से रूगर्दानी करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जहाँ तक 14 और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की दरमियानी रात, जिसे शब बारात भी कहते हैं, ये बारात अरबी का लफ्ज़ है, छुटकारे की रात, उनका क्लेम है कि ये जहन्नम से छुटकारे की रात है। ये लादा बात है कि जहन्नम से छुटकारे की रात मना रहे होते हैं और नीचे जहन्नम की वो चीज़ भड़का रहे होते हैं, पटाखे और अनार और पता नहीं क्या कुछ आग वाली चीज़ें छोड़ रहे होते हैं। अगरचे इस अमल को कोई भी मकबा फ़िक्र ऑन नहीं करता, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में किसी फ़िरके के ज़ेर असर ये बात आई है ना, और वो उस फ़िरके वालों को पता है। ये वही लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में लाइटिंग करवाते हैं इस रात को, और हम भी उसी फ़िरके से, बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। हम लोग भी बचपन में ये सारे पटाखे छोड़ते रहे, तो हमने हिंदुओं से तो नहीं सीखे थे, हमने तो कभी भी हिंदुओं के साथ वक्त नहीं गुजारा। अब आगे ये तो दावत इस्लामी ने जब लोगों को एजुकेट किया कि यार ये गलत कर रहे हो, ये यानी हराम है ये करना, तो तब लोग एजुकेट हुए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हिंदुओं में वो दिवाली के नाम के ऊपर या होली के नाम पे जो तमाशे हो रहे होते हैं ना, वो ये मुसलमानों में शब बरात की रात को हो रहे हैं। ये हुए मुस्लिम स्कॉलर्स के ही ज़ेर असर है, क्योंकि दीन के नाम के ऊपर वो रात मनाई जा रही होती है ना। अब ये उससे इनकारी हो जाएं या रूगर्दानी कर लें तो इनका अपना मामला है। तो अब अल्लाह के फजल है कि चूँकि मुल्क की इकॉनमी वैसे ही गिर गई है, इसलिए इतना खर्चा कोई करता नहीं है। थोड़ी लोगों में एजुकेशन भी आ गई। अब कुछ सालों से मैंने देखा ये मामला ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया, ख़त्म हो जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो ये जो शब बरात की जितनी भी अहादीस हैं, इनमें से कोई भी हदीस है भी वो गिनती की हैं, 5-6 अहादीस है, बल्कि वो कहना चाहिए कि अहादीस क्या हैं, वो यानी सनद के साथ रवायतें बयान हुई हैं नबी इस्लाम के रेफरेंस से, कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर सेहत के दर्जे पे नहीं है। लेकिन इस सारी डिस्कशन का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि शब बरात के बारे में, यानी 14 और 15 की दरमियानी रात, जिसे हम 15वीं रात कहते हैं शाबान की, जो क्लेम किया जा रहा है ना कि इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं, रिस्क लिख दिया जाता है, किसने मरना है, किसने पैदा होना है, ये सारी बातें लिख दी जाती हैं। ये सारे के सारे क्लेम, हत्ता कि यहाँ तक क्लेम किया जाता है जी कुरान 2 दफ़ा नाजिल हुआ है, एक दफ़ा लोहे महफूज से जो है वो पहले आसमान पे, और उसके बाद पहले आसमान से नीचे, वो कहते हैं वो जो पहले वाला ऊपर वाला हिस्सा नाजिल हुआ है वो भी इस रात में हुआ है। ये सारे के सारे क्लेम कुरान की रूह से बिल्कुल गलत है। कुरान हकीम को आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्लेम्स आपको शब कदर के बारे में मिलेंगे। कदर का मतलब भी डेस्टिनी की रात, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, और बुखारी मुस्लिम में कई अहादीस उसके ऊपर गवाह है, वो मैं एंड पे इंशाल्लाह बयान भी कर दूंगा। तो कुरान की रूह से तो ये शब बरात के बारे में जो कुछ क्लेम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, कुरान से ही टकराता है। यही तो हम कहते हैं कि सही अहादीस कुरान के खिलाफ नहीं होती हैं, हमेशा जाली रवायतें, ज़ईफ़ रवायतें ये कुरान के खिलाफ जा रही होती, तो हम मानते भी नहीं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जहां तक अहले तशय्यो का ताल्लुक है, 15 शाबान की रात आपको पता वो भी मना रहे होते हैं, देगे खड़क रही होती हैं, ऐसे पूरा साल ही देगे खड़काते रहते हैं। शिया को जो शैतान ने देगे खड़काने के ऊपर लगा दिया ना, जिनको ये सारा खिलाफत और मलूकियत का सिस्टम समझ था, सुन्नी तो बेचारे रही इस मसले ना बलद रहना, तो उनको शैतान ने उस समझ के बावजूद वो देगे खड़काने के ऊपर लगा दिए। पूरा साल कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं, तो आपको 15 शाबान में उधर भी देगे खड़कती नजर आएंगी, तो आप समझेंगे शायद वो कोई सुन्नी शायद ये कह भी दे कि सुन्नी शिया का इजमा है शब बरात पे। वो शब बरात नहीं मनाते,
وہ اسے شعبانیہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے. جو امام محمد مہدی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے, تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں. اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے, وہ اس کو شعبانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کلیریفیکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے, بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا. بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے, یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی, متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں, بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے, کنٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا, تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے, کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے, تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے, سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں, اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے, اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے, کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, اے اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے, لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے, جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا, شب برات, اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں, کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے, یہ والی حدیث. اچھا, یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا, تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں, ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے, جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن, یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال, کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اچھا, روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث, کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں, اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں, آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی
یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے، الحمدللہ۔ ایک حدیث ہے بخاری و مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے اشرے کا آخری روزہ یا آخری اشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول وہ نا، فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، الا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، الا ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن۔ تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا، یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ ترمذی کے ریفرنس سے لی 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299، وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات نبی علیہ السلام کو میں نے بستر پہ غائب پایا، تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا آپ بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہے، اسی کو سپورٹیو بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے، اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سامان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے، تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن۔ یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے۔ یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں،
ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مکحول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور جو لوگ لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں، کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، اور تو شیطان ان کو بتا گیا ہو۔ جی عبداللہ ابن مسعود، صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے، تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی علیہ السلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی۔